करने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फोकस ये है कि जितना ज़्यादा प्रेशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर डाला जा सकता है डाला जाए। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ इस वक्त मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत 12 केसेस चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए सबसे ज़्यादा हमें लगता है सीरियस मामला पार्टी की गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में चलने वाला केस है। यही एक केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है इसकी समाअत जनाब जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच कर रही है, जिसमें जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस उमर अता बादियाल शामिल हैं। ये बेंच की समाअत मुसलसल जारी है और इस समाअत के दौरान जो खास तौर पर फॉरेन फंडिंग के हवाले से रिमार्क्स सामने आ रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मिसाल के तौर पे कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस साकिब निसार ने इसी केस के दौरान रिमार्क्स दिए। पीटीआई को अमेरिका में दोहरी शहरियत के अलावा गैर मुल्कियों ने भी फंड्स दिए। जनाब जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि कानून में लिखा है कि फंड्स का कुछ हिस्सा भी ममनुआ ज़राए से नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि ऐसी दस्तावेजात हैं कि तहरीक इंसाफ गैर मुल्कियों से फंड्स लेती रही है। मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे इल्तवा है, फैसला दिया तो कमीशन पाबंद हो जाएगा। सियासी पार्टीज की गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान का कानून इस बात की इजाज़त देता नहीं है कि किसी भी गैर मुल्की से किसी भी अंदाज का कोई फंड हासिल किया जा सके। सियासी जमातों को चलाने का एक तरीका जो है वो कानून ने पहले पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत वज़ा किया था और 2002 में पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत वो कानून बना दिया गया। दस्तूर खुद ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज शैल अकाउंट फॉर देयर फंडिंग। वो बताएंगी कि उनके पैसे चलाने के लिए कहाँ से आते हैं। फॉरेनर से आप पैसे नहीं ले सकते और फिर फॉरेनर इंडिविजुअल से ले सकते हैं, पाकिस्तानी इंडिविजुअल से। अगर वो कोई कंपनी बनाएंगे, वो लिमिटेड कंपनी हो, वो कोई कॉरपोरेशन हो, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, उससे आप पैसे नहीं ले सकते। आज भी इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार ने इमरान खान के वकील अनवर मंसूर से कहा, गैर मुल्की फंडिंग का मामला इलेक्शन कमीशन में भी ज़ेरे समाअत है। आप कहें तो इस केस की समाअत इलेक्शन कमीशन के फैसले तक मौक्कर कर दें और अगर आप कहें तो पनामा JIT की तरह यहाँ भी इलेक्शन कमीशन पर मुश्तमिल कमीशन बना दें और फिर इसकी रिपोर्ट के बाद फैसला दें। इस पर जनाब अनवर मंसूर ने कहा कि इस नुक्ते पर वो PTI की आला क़यादत से गोया इमरान खान से मुशावरत के लिए वक्त चाहते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी। अनवर मंसूर ने समाअत के दौरान ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि गैर मुल्की फंडिंग का मामला माजी का हिस्सा बन चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन को इसकी समाअत का इख्तियार नहीं। इस पर चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार का कहना था कि अगर मामला माजी का हिस्सा है और रीओपन नहीं हो सकता तो हमें 184 का इख्तियार कैसे है। अदालत ऐसे मामलात पर कमीशन बना सकती है। जनाब जस्टिस उमर अता बादियाल ने आज कहा कि हम इस समाअत को मुलतवी कर रहे हैं लेकिन PTI के मौक़िफ़ से मुतमईन नहीं। क्या बेहतर नहीं होगा कि इस मामले पर पहले इलेक्शन कमीशन अपना हुक्म जारी करे। तहरीक इंसाफ का कहना है कि उनकी पार्टी ने इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा है कि सिर्फ पाकिस्तानियों से फंड लिए जाएं, जबकि पार्टी अकाउंट्स को कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन से ऑडिट कराया गया है। जो भी फॉरेन फंडिंग होती थी उस पे हमारे पार्टी की तरफ से वाज़ेह हिदायत थी कि वो सिर्फ उनसे होगी जो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं और जिन्होंने की उन्होंने सर्टिफिकेट दिए और ये हम अदालत में जमा कराए हैं। उन्होंने सर्टिफिकेट दिए कि हाँ ये जो पाकिस्तानियों से फंड इकट्ठे किए गए हैं।
कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि सियासी जमात अपने अकाउंट ऑडिट कराएगी और ऑडिट करा के इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराएगी। हमने अपने अकाउंट्स ऑडिट कराए, इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराए, इलेक्शन कमीशन ने वो अकाउंट एक्सेप्ट किए और उन अकाउंट्स के एक्सेप्टेंस की बुनियाद पर तहरीक-ए-इंसाफ को बल्ले का निशान दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस के हवाले से और ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी यही मामला है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की फॉरेन फंडिंग। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं, इसके लिए इस्लामाबाद जाएंगे जहाँ पर मौजूद हैं इमरान वसीर, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। बताइएगा कि मुख्तलिफ मामलात हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं जनाब इमरान खान के हवाले से, तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से, ख़ास तौर पर जो फॉरेन फंडिंग का मामला है, ये एक जो मराहिल हैं इसके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उससे क्या नतीजा निकलता है और बेंच का क्या फोकस है और PTI का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ नज़र आ रहा है? देखें, सुप्रीम कोर्ट में तो हनीफ अब्बासी ने एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें मुख्तलिफ इल्ज़ामात जो हैं वो इमरान खान के ऊपर लगाए गए हैं और उनकी नाअहली मांगी गई है। एक इल्ज़ाम तो ये है कि इमरान खान की जो ऑफशोर कंपनी थी नियाज़ी सर्विसेज लिमिटेड, उन्होंने अपने गोशवारों में और कागजात नामजदगी में उसको ज़ाहिर नहीं किया। दूसरा इल्ज़ाम यह है कि जो तहरीक-ए-इंसाफ है वो फॉरेन फंडेड एक सियासी जमात है, इस हवाले से भी जो है वो इमरान खान की जो है वो नाअहली मांगी गई है। इसी तरह से जहांगीर तरीन के खिलाफ भी जो है वो दरख्वास्त दायर की है। अकरम शेख अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन जो नईम बुखारी हैं उन्होंने अभी दलाइल देने हैं, लेकिन जो तहरीक-ए-इंसाफ के वकील हैं अनवर मंसूर, वो फॉरेन फंडिंग के मामले पर गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने दलाइल दिए और आज भी अदालत के सामने अपने दलाइल रखे हैं। इल्ज़ाम यह है कि हनीफ अब्बासी की जो दरख्वास्त में है कि 2010 से लेकर दिसंबर 2013 तक तहरीक-ए-इंसाफ ने अमेरिका के अंदर जो अपनी एक LLC कंपनी बनाई हुई है, उस कंपनी के थ्रू जो फॉरेन नेशनल हैं जो कि पाकिस्तानी नहीं हैं और जो फॉरेन कंपनीज हैं या फर्म्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनसे भी जो है वो फंड हासिल किए हैं, पार्टी फंड में हासिल किए गए हैं इन लोगों से भी जो कि पाकिस्तान नेशनल नहीं और कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता, और इस बुनियाद के ऊपर इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जबकि जो अनवर मंसूर है वो ये कहते हैं कि 2010 से लेकर 2013 तक के जो पार्टी अकाउंट्स हैं उनका स्टेट बैंक से मंसूर शुदा जो ऑडिटर हैं उनसे ऑडिट कराया गया और ऑडिट कराने के बाद वो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश की गई और एक मरतबा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन रिपोर्ट को तस्लीम कर लिया, कबूल कर लिया और तहरीक-ए-इंसाफ को उसका जो इलेक्शन सिंबल था वो भी जारी कर दिया और इलेक्शन भी हो गए, तो उसके बाद ये पास एंड क्लोज जो है वो ट्रांजैक्शन हो गई, इसको दोबारा नहीं खोला जा सकता। थर्ड पार्टी जैसे हनीफ अब्बासी है वो इस अकाउंट को दोबारा चैलेंज नहीं कर सकते। जबकि अनवर मंसूर का यह भी कहना है कि अगर किसी फॉरेन गवर्नमेंट से कोई सियासी जमात फंड लेती है तो उस मामले की जांच पड़ताल का जो अख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से या मल्टी नेशनल कंपनी से कोई सियासी जमात फंड लेती है तो उस मामले की जांच पड़ताल का जो अख्तियार है, इस पे बेंच का रद्द अमल है, जो बेंच का मौक़िफ़ है जो हम देख रहे हैं उसमें लग ही रहा है, क्योंकि यही आइडेंटिकल मैटर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी है। बेंच ये ऑप्शन देना चाहती है PTI को कि वो अपना मैटर पहले इलेक्शन कमीशन में सेटल करा ले, या वो फिर अगर बेंच ने इस सिलसिले में कोई रूलिंग दी तो वो फिर लागू हो जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर भी। PTI मगर इस मामले में इसको वहाँ पे भी काबिल समाअत नहीं समझ रही है, इलेक्शन कमीशन में भी, और यहाँ भी काबिल समाअत नहीं समझ रही है। कुछ पेचीदगी है यहाँ पे। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ ये है तहरीक-ए-इंसाफ का, क्योंकि किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने को फंडिंग नहीं की तो लिहाजा ये इलेक्शन कमीशन के दायरा अख्तियार में नहीं आता। और दूसरी बात जो तहरीक-ए-इंसाफ ये कहती है, क्योंकि फॉरेन नेशनल ने, बल्कि एडमिट करती है कि फॉरेन नेशनल ने जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के जो फंड है उनके अंदर कंट्रीब्यूट किया है, डोनेशन दिया है, तो लिहाजा ये जो फॉरेन नेशनल हैं ये इंडिविजुअल की तारीफ में आते हैं और कानून जो है सियासी जमात को इंडिविजुअल से कंट्रीब्यूशन और डोनेशन लेने की इजाज़त देता है। लेकिन अदालत जो है अनवर मंसूर के इस मौके से मुतमिन नहीं है। अदालत ने बरमिला कहा है कि अब तक की जो भी गुजारिशात हैं, जो मारूजात हैं तहरीक-ए-इंसाफ के वकील की जानिब से फॉरेन फंडिंग के मामले के ऊपर, अदालत उससे मुतमिन नहीं है। अदालत ने 2 ऑप्शन दिए थे तहरीक-ए-इंसाफ के वकील को। एक ऑप्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले पर समाअत, मतलब फॉरेन फंडिंग के हद तक जो है इसको अभी साइड पे रख देती है और इलेक्शन कमीशन को ये मामला भिजवा देती है, क्योंकि वहां पर भी ये मामला ज़ेर इल्तवा है। इलेक्शन कमीशन पहले फैसला कर ले, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। दूसरा ऑप्शन ये है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ज्यादा फोकस कर रही है
کہ اس معاملے کے اوپر جیسے سپریم کورٹ نے پاناما کے مقدمے میں GIT مقرر کی، اس مقدمے کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کمیشن مقرر کر دیا جائے اور وہ الزامات جو لگائے گئے ہیں فارن فنڈنگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن اس معاملے کی جانچ پڑتال کرے، انکوائری کرے اور تحقیقات کرے اور رپورٹ جو ہے اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کرے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ پھر حتمی فیصلہ فارن فنڈنگ کے معاملے کے اوپر کرے۔ یہ ایک آبزرویشن دی گئی تھی سپریم کورٹ کی جانب سے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ عمران وسیم، بہت شکریہ۔ یہ بات خارج از امکان نہیں ہے کہ پاناما کیس کی طرح سے اس معاملے میں بھی ان الزامات پر جو عمران خان کے خلاف ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی GIT بنا دے یا کوئی کمیشن تشکیل دے دے۔ فی الحال اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں آیا ہے، لیکن خارج از امکان یہ بات نہیں ہے، جو کہ ایک بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوگی پاکستان کے موجودہ سیاسی ماحول کے لحاظ سے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کراچی میں ایک نئی چیز سامنے آئی ہے۔ پولیس کہتی ہے کہ تمام مکانات کی خرید و فروخت اور نئے کرایہ داروں کی تفصیلات تھانے میں جمع کرائیں اور اس حوالے سے کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، کیونکہ بعض شہری کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پولیس کا ایک نیا دھندا بن گیا ہے اور اس حوالے سے پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں۔ دلچسپ بھی معاملہ ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ملک میں دہشت گردی کے واقعات کے بعد نیشنل ایکشن پلان کے تحت ٹیمپریری ریزیڈنٹ ایکٹ 2015 نافذ کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جائیداد کی خرید و فروخت اور کرایہ داری کے لیے پولیس کے پاس قوائف جمع ہونے چاہیے اور اس کو پھر لازمی قرار دے دیا گیا تھا۔ لیکن پچھلے مہینے کی 25 تاریخ کو کراچی کے گنجان علاقے بنس روڈ کے قریب ایک فلیٹ میں مقابلے کے دوران 5 دہشت گردوں کی ہلاکت کے بعد پولیس نے کرایہ داری کے حوالے سے ایک سختی شروع کی ہے۔ اردو بازار میں کرائے کے مکان میں رہائش پذیر دہشت گردوں کی ہلاکت کے بعد پولیس نے شہر کے کئی علاقوں میں بینرز آویزہ کیے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ خریدار یا کرایہ دار کے قوائف 48 گھنٹوں میں پولیس کے پاس جمع نہ کرانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس وقت کراچی میں بلا مبالغہ لاکھوں افراد ایسے ہیں جو روزگار اور تعلیم کے لیے کرائے کے مکانات اور فلیٹس میں رہائش پذیر ہیں اور روزانہ سینکڑوں افراد کرائے کے معاہدے کرتے ہیں، لیکن مالک مکان اور ریل اسٹیٹ ایجنٹس کا کہنا ہے کہ پولیس حکام نے اس قانون کی آڑ میں رشوت کا بازار گرم کر دیا ہے اور اب اس معاملے پر پیسے لیے جا رہے ہیں اور ایک یہ نیا دھندا شروع ہو گیا ہے۔ اس وقت کراچی میں کرایہ داری کے معاملات میں عوام کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور یہ جو تازہ ترین اقدامات ہیں اس میں پولیس کے حوالے سے کیا ایشوز سامنے آ رہے ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں خصوصی رپورٹ جو ہمارے نمائندے محمد شہریار جنجوع نے ترتیب دی۔ پورشن کی ہوگی، بات انشاءاللہ ڈن ہو جائے گا۔ سلمان خان کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ریل اسٹیٹ کا کام گزشتہ 15 سال سے کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہاں جی میں آفس میں آ گیا ہوں، دوسری پارٹی بھی پہنچ رہی ہے تو آپ بھی کائنڈلی آ جائیں تاکہ ایگریمنٹ سائن ہو جائے۔ پراپرٹی کرائے پر دینے سے پہلے مالک مکان اور کرائے دار کی تمام تر تفصیلات پولیس کو جمع کرانا انہی کی ذمہ داری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنا کام تو پورا کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی کرائے داروں کے کسی ناخوشگوار واقعے میں ملوث ہونے کی سزا انہیں ہی بھگتنا پڑتی ہے۔ میرے اپنے آفس کے لڑکے کے اوپر FIR کٹ گئی اسی چکر میں کہ وہ تھانے میں ڈیلے ہو گیا تھا جمع کرانے سے، دیر سے جمع کرایا تھا اس نے ایگریمنٹ۔ تو یہ مسئلے مسائل ہیں سر، ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم جا کے ان کی ڈیل میچور کرا کے اس کے بعد ہم اس پہ سائن لے کے ہم تھانے میں جا کے جمع کرا دیتے ہیں۔ وہاں پہ بھی اس کا ایک ریکارڈ موجود ہونا چاہیے، پراپر ریکارڈ موجود ہونا چاہیے۔ جیسے نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ انبار لگے ہوئے ہیں، اب آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی میں نے اگر کوئی ایگریمنٹ دیا ہے کسی جگہ پہ جمع کرایا ہے تو اس کا پراپر ریکارڈ میرا اپنا ذاتی خیال ہے مجھے سچ وہاں نظر نہیں آیا۔ سندھ ریزیڈنٹ ایکٹ 2015 کے تحت اسٹیٹ ایجنٹ یا مالک مکان کرائے دار کی معلومات 48 گھنٹوں کے اندر پولیس کو جمع کرانے کے پابند ہیں۔ دوسری صورت میں یہ ناقابل ضمانت جرم تصور کیا جائے گا، جس کی سزا 6 ماہ قید اور 10 سے 45,000 روپے جرمانہ ہے۔ اب سے چند ہفتوں قبل کراچی کے علاقے اردو بازار میں ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا، جہاں کرائے کے مکان میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ مقیم رہائش پذیر دہشت گرد کے خلاف سیکیورٹی اداروں نے آپریشن کیا اور شہر کے بیچوں بیچ کے علاقے کو میدان جنگ بنا ڈالا۔ بعد میں وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، مالک مکان اور گواہوں کو حراست میں لے لیا گیا، جبکہ اس کرائے دار کی تمام تر تفصیلات بھی متعلقہ تھانے میں جمع تھیں۔
इस वाक़े के बाद पुलिस कुछ मुतहर्रिक हुई और शहर के चंद मखसूस इलाकों में बैनर्स लगाए गए जिसमें तनबीह की गई कि किराएदार के कवायफ 48 घंटों में पुलिस को मुहैया किए जाएं। हमारे जो काम जिम्मे लगाया जाता है, हम उनकी तस्वीर प्रोवाइड करते हैं, हम उनके ID कार्ड जो है नादरा से वेरीफाई करके वो करते हैं, उसके मतलब हम हर चीज़ प्रोवाइड करके पूरी जो डिटेल्स होती हैं वो हम थाने में जमा कराते हैं और उसकी हम रिसीविंग लेते हैं। जब ये सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड कर दी तो हमारी तो जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, हमारे रियल्टर्स की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। उसके बाद ये जो हमारी कानूनी जो एजेंसीज़ हैं वो उनकी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करें, इसकी वेरिफिकेशन करें। स्टेट एजेंट्स और मालिक मकान के बाद अगला मरहला शुरू होता है पुलिस की कार्रवाई का। स्टेट एजेंट्स को ये शिकवा है कि पुलिस किराएदार के कवायफ जमा करने के बाद उस पर मजीद तफ्तीश नहीं करती, तो दूसरी जानिब हर कोई जानता है कि पुलिस की इतनी कैपेसिटी ही नहीं कि वो इस इजाफी काम को बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सके। एक फॉर्म है जिसके अंदर वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के खाने बने हुए हैं, ये उसमें फीड करते हैं और ये ऑटोमेटिकली ये डेटाबेस जो कि CPU में मौजूद है वहाँ चला जाता है। वहाँ जाने के बाद इसने वहाँ पे फिल्टर होना है, वहाँ पे कंपेयर होना है, वहाँ से मालूमात लेनी है। जब ये सिस्टम कंप्लीटली डेवलप कर जाएगा तो इसी फॉर्म के ज़रिए सारे टेस्ट वो पास कर लेगा या उसी के ज़रिए वो पिक आउट हो जाएगा। अभी ये इंफॉर्मेशन बेस डेवलप हो रहा है। इस मॉडल पुलिस स्टेशन में भी रेजिडेंट एक्ट के तहत कवायफ की जांच पड़ताल मुकम्मल तौर पर नहीं की जा रही, तो ये कैसे मुमकिन है कि पूरे सिंध में जहां के थानों की हालत ज़ार किसी से ढकी छुपी नहीं, इस रेजिडेंट एक्ट को मौसर तरीके से नाफिज किया जा सके। इस पूरे सब्जेक्ट की मज़ीद मालूमात देने के लिए हमें सिंध पुलिस ने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए भेजा है जनाब जुल्फ़िकार लारिक को, जो कि DIG हैं कराची के वेस्ट डिवीज़न में। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब। ये फरमाइएगा कि कॉन्सेप्ट सही है कि तमाम मालूमात होनी चाहिए कि कौन टेनेंट है, कौन मकान ख़रीद रहा है, कौन मकान बेच के चला जा रहा है, लेकिन आप ख़ुद कितने इक्विप्ड हैं? ये तमाम मालूमात तो आप जमा कर रहे हैं, जैसे कि हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मगर ये जो आपके पास तमाम चीज़ें आ रही हैं, इसको किसी सिस्टम में डालने के लिए कितनी आपकी तैयारी है और क्या वाकई ये कुछ सिस्टम डेवलप हुए हैं जिसमें कि ये अब सारा डेटा जा रहा हो? जी कामरान साहब, इसमें जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन तो हो रही है मगर उसकी यूटिलाइजेशन या कानून में ही डेटाबेस का एक तस्वर मौजूद है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि कानून प्यूनिटिव नेचर का नहीं है, सिर्फ इसका मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस भी हो और पुलिस के पास इस तरह का डेटाबेस मौजूद हो जिसकी बुनियाद पर वो प्रिवेंशन और डिटेक्शन का एनालिसिस कर सकें। इस हवाले से हमारे पास 2 सॉफ्टवेयर्स हैं, एक टेनेंट रजिस्ट्रेशन का और दूसरा होटल आई का। ये दोनों सॉफ्टवेयर्स पंजाब पुलिस के ताउन से हमें मिले हैं। पंजाब में ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं और उन पर अमल भी हो रहा है। हमारे यहाँ ये अभी शिफ्ट हुए हैं और उनके एक्टिवेशन का मरला है। काफ़ी सारे थानों में ऑलरेडी ये सिस्टम मौजूद है, बाकी कुछ थानों में नेटवर्किंग का अमल अभी जारी है और मौजूदा IG साहब ने इस पर ख़ास तवज्जो दी है। और जैसे रिसेंटली आपने अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया कि एक रिपोर्टिंग रूम्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है थ्रू आउट कराची और इनिशियली 3 रिपोर्टिंग रूम्स इनाग्रेट हो गए हैं। अगले 2 महीने में 80% थानों में ये रिपोर्टिंग रूम्स इस्टेब्लिश हो जाएंगे। और इनका काम सिर्फ इन रिपोर्टिंग रूम का काम यह है कि इस किस्म के जो इश्यूज़ हैं, जो इस किस्म के सब्जेक्ट्स हैं, ताकि जो भी इससे मुताल्लिक़ा लोग हैं वो जाएं और स्मूथली उनका काम हो जाए, उनको कोई परेशानी, क्योंकि थाना में जाना और वहाँ पे किसी भी मकसद के लिए जाना अभी वो इतना फ्रेंडली माहौल नहीं है, जाहिर है। जी कामरान साहब, ये रिपोर्टिंग रूम का एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। इसमें एक तो उसको बेहतर इन्वायरमेंट देना है। अगर आपने विज़िट किए हों तो बहुत अच्छे तरीके से बने हुए हैं और अंदर बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। दूसरा इसका मकसद ये कि वहाँ पर वो सिस्टम इंस्टॉल किए जाएं और जो ये शिकायत आ रही है कि जी डेटाबेस नहीं बन रहा या एंट्री नहीं हो रही, तो वहाँ ये सिस्टम इंस्टॉल हो रहे हैं। जैसे जैसे रिपोर्टिंग रूम्स कंप्लीट हो रहे हैं उसमें ये सिस्टम इंस्टॉल होते जाएंगे। और तीसरा इसका मकसद ये है कि इन रिपोर्टिंग रूम्स को लिंक किया जाएगा सेंट्रल डेटाबेस के साथ, तो वहाँ पर जो भी डेटा एंटर होगा वो सेंट्रल डेटाबेस में जाएगा। और फिर जो हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड सिस्टम है, तो जब भी किसी की टेनेंट की रजिस्ट्रेशन होगी उसको मैच किया जाएगा सेंट्रल क्रिमिनल रिकॉर्ड सिस्टम से और वहाँ से हमें पता चलेगा कि इस शख्स का ये अभी प्रोसेस है और ये अभी स्टार्ट हुआ है, ये इसका पहला फेज है जिसमें कि ये काम हो रहा है। मगर इस तमाम अमल से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि कोई थाने में जाके किसी से पैसे मांगे या कोई पैसे दे, या इस हवाले से किसी किस्म का कोई रिश्वत का सिस्टम इसमें कहीं दूर दूर से नहीं होना चाहिए। इसको कैसे इंश्योर करेंगे आप और पब्लिक को आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से?
دیکھیں جی بالکل اس میں کوئی اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے اور اس کو سختی سے ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے بھی صحیح. دیکھیں کچھ چند شکایت ضرور ہیں مگر ایک عمومی تاثر نہیں بنانا چاہیے, مناسب نہیں ہوگا. شکایت جہاں پر آ رہی ہیں اس میں آئی جی صاحب نے بھی نوٹس لیا اور ہم نے بھی نوٹس لیا. اب اس کے دو ہم نے حل نکالے. ایک تو یہ کہ ہم نے زونل لیول پہ ویجیلنس ٹیمیں بنائی ہیں جو کہ چیک کرتی ہیں کہ کسی تھانے میں کوئی ایسا بندہ تو ڈیٹینڈ نہیں ہے جس نے ریکوائرمنٹ پوری کی ہے, اس کے باوجود اس کو ڈیٹین کیا گیا ہے یا انیسیسری اس کو ہیراس کیا جا رہا ہے. ڈیٹین نہ بھی کیا گیا, وہ صرف یہ کرنے کے لیے آیا تو اس سے وہ کہہ دے کہ بھائی 5,000 روپے دے دو تمہارا ہم کر دیتے ہیں یا پہلے نہیں کرتے یا واٹ ایور, یو نو کیا ہو سکتا ہے. کامران صاحب اس طرح کی جہاں بھی شکایتیں آئی ہیں تو ان پر باقاعدہ کارروائی کی گئی ہے, ان کو سزائیں دی گئی ہیں اور میں آپ کو کافی سارے اس طرح کے کیسز کا حوالہ دے سکتا ہوں. مگر اوورآل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک عام تاثر نہیں لینا چاہیے. دیکھیں لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, سب سے بڑا جو ایشو ہے کہ اس قانون کے حوالے سے اویئرنیس نہیں ہے. اب جیسے جیسے کارروائیاں ہو رہی ہیں تو اویئرنیس بڑھ رہی ہے. 2016 میں پورے سال میں اس کے 750 کیس ہوئے, ابھی اس 5 مہینے میں 1000 سے زیادہ کیسز ہوئے ہیں. اب پہلے انیشلی جو کیسز کا ریشو تھا 10 سے 15 کیسز ڈیلی ہو رہے تھے, اب وہ کم ہو کے 5 سے 6 رہ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے اور لوگ خود کم فارورڈ آ رہے ہیں اور تھانوں میں آ کر رجسٹریشن کروا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا تو ایونچولی ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے کہ کمپلیٹ ڈیٹا بیس مینٹین کر سکیں اور لوگ خود ہی آ کر والنٹیرلی رجسٹر کرائیں. بہت بہت شکریہ جناب ذوالفقار لاڑے, کراچی پولیس کے ڈی آئی جی ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک, اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن بھی دیکھیں گے جس کے بعد ہمارا یہ پروگرام اور اس کے ساتھ آج کی دوسری اہم ترین خبریں جاری رہیں گی. پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. یہ طلاق 2 بار تک ہے, پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یعنی کوئی اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. ہمارے انتہائی پیارے اور پریکٹیکل مذہب میں طلاق کے ذریعے ازدواجی زندگی کے خاتمے کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جائز عمل قرار دیا گیا ہے. یہ عمل صرف میاں بیوی کا رشتہ ہی ختم نہیں کرتا بلکہ ایک گھرانے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. چند مہینوں سے ہمارے پڑوس میں بھارت کے مسلم معاشرے میں 3 طلاق کے موضوع پر ایک ہنگامہ بپا ہے. ایک ہی وقت میں ایک ساتھ 3 مرتبہ طلاق دینے سے کیا مستقل ازدواجی علیحدگی واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ یہ معاملہ اس وقت بھارت میں بہت ہی گرم جوشی سے, بہت ہی زبردست طریقے سے ڈسکس ہو رہا ہے. بھارتی سول سوسائٹی, مذہبی حلقے, اقتدار کے ایوانوں میں ایک مباحثہ ہے جو کہ مسلسل جاری ہے اور اب یہ پورا معاملہ بھارت کی سپریم کورٹ میں بھی پہنچ گیا ہے اور ایک بہت تاریخی کیس ہے جہاں پر یہ کیس اب سنا جا رہا ہے اور اس پٹیشن کو مساوات کی تلاش بمقابلہ جمعیت العلماء ہند کا نام دیا گیا ہے. اس کیس کے اندر جو ایشوز ہیں وہ کہ اس وقت یہ بھارت میں ہو رہا ہے لیکن یہ پوری طرح سے عائد ہوتے ہیں ہم پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. اس پورے ماحول کا, اس پوری بحث کا, اس کا براہ راست تعلق پاکستانیوں سے بھی ہے مگر اس وقت یہ موضوع بھارت میں سب سے زیادہ ہنگامہ بپا کیا ہوا ہے. میری مسلمان بہن, اس کا کیا گناہ؟ کوئی ایسے ہی ٹیلی فون پر 3 طلاق بول دے اور اس کی زندگی تباہ ہو. میں عدالتوں میں گرمیوں کی چھٹیاں ہیں مگر اس کے باوجود بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں کل ایک بڑا اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایک 5 رکنی بینچ بنی ہے اس تاریخی مقدمے کے حوالے سے جو اس کی اب سماعت کر رہی ہے اور اس میں بہت ہی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ اس 5 رکنی سپریم کورٹ کی بینچ میں 5 مختلف مذاہب کے جج صاحبان کو شامل کیا گیا ہے. چیف جسٹس جگدیش سنگھ کھیر سکھ ہیں, جسٹس کورین جوزف عیسائی ہیں, جسٹس آر ایف نریمان پارسی ہیں, جسٹس ادے امیش للت ہندو ہیں جبکہ جسٹس عبد النظیر مسلمان ہیں. بھارت میں اس تنازع کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی جب 2013 میں مدھیہ پردیش کی ایک عدالت نے بیک وقت 3 طلاقوں کو غیر قانونی اور کالعدم قرار دے دیا گیا تھا. دسمبر 2016 میں الہ آباد کی ہائی کورٹ نے 3 طلاق کو غیر آئینی قرار دیا. دوسری جانب ممبئی میں مسلم مہیلا آندولن نامی تنظیم نے 3 طلاق اس کے تقریباً 100 واقعات میں متاثرہ خواتین کی ایک رپورٹ جاری کر دی اور اس کے خلاف 50,000 لوگوں کے دستخط پر ایک مہم چلائی گئی اس دستخط کی بنیاد پر.
مسلم مہیلا آندولن کی سربراہ ذکیہ سمن کا مطالبہ ہے کہ طلاق کے عمل کو 90 دن میں مکمل کرنے کی قانون سازی کی جائے تاکہ میاں بیوی کو مفاہمت کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع مل سکیں۔ دوسری جانب آل انڈیا مسلم پرسنل لا ایوارڈ اور جمعیت علماء ہند کا موقف ہے کہ طلاق پر نئی قانون سازی شرعی قوانین اور مسلمانوں کے خاندانی معاملات میں مداخلت ہے۔ چند اشرے پہلے تک خاندان کے بڑے آخری وقت تک شادی بچانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن سوشل میڈیا کے جدید دور میں اس جدید دور میں شوہروں نے یہ بات سامنے آ رہی ہے، ٹیلی فون پر، ای میل سے، فیس بک پر، اسکائپ پہ، واٹس ایپ پہ، حتیٰ کہ ٹویٹر پر اور ایس ایم ایس کے ذریعے اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، کم از کم بھارت میں اس کا حصہ ہو رہا ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان میں بھی اس کے اثرات ہوئے ہیں اور اب ان ذرائع سے اس عمل کو آسان بنا دیا گیا ہے اور اب اس کی بھرمار ہے۔ خاص طور پہ بھارت میں تو یہ چیزیں مکمل طور پہ ڈاکیومنٹ ہو کے سامنے آ رہی ہیں۔ رمضان میں 24 مگر آپ سب اس بات سے ایگری کریں گے کہ اسے بھارت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان سمیت جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں اس مسئلے سے دوچار ہیں۔ یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ بعض اوقات ایسی صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے جب ازدواجی زندگی منقطع کرنا پڑتا ہے، فریقین کے لیے یہ زیادہ سکون ہوتا ہے، جس کے لیے اسلام نے طلاق کا راستہ دکھایا ہے۔ 3 طلاقوں پر مسلمانوں کے تمام فقہات متفق ہیں، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ 3 طلاقیں بیک وقت دینے پر ہوں گی یا وقفے سے 3 مختلف مواقع پر طلاق منعقد ہوگی۔ مسلمان کے 6 مکاتب فکر ہیں، جن میں احناف یعنی خاص طور پہ مکتبہ بریلوی اور مکتبہ دیوبندی اس بات پر متفق ہیں کہ ایک ساتھ 3 مرتبہ طلاق کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان میں جو 90% سے زائد لوگ سنی مسلمان رہتے ہیں وہ احناف ہیں اور ان کا تعلق مکتبہ دیوبند اور مکتبہ بریلوی سے ہوتی ہے، اور ان مکاتب فکر میں یہ بات کہی گئی کہ 3 بار آپ طلاق کہیں گے تو طلاق ہو جائے گی۔ شریعت کے حوالے سے ان 2 مکاتب کا یہ کہنا ہے۔ 4 دوسرے مکاتب فکر جو مسلمانوں کے جو پاکستان میں بھی ہیں، جن میں سلفی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث ہیں، اور اس کے علاوہ اہل تشیع اس بات پر قائم ہیں کہ 3 طلاقیں 3 مختلف ادوار میں اور 3 مختلف مواقعوں پر اور وقفے کے بعد لاگو ہوتی ہیں۔ یک لخت 3 طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی۔ یہ 4 مکاتب فکر یا 4 جو فقہات ہیں ان کا کہنا یہ ہے، اور اگر ان کا کہنا یہ ہے کہ اس انداز سے اگر طلاق ہوگی تو پھر وہ طلاق کہلائے گی۔ اس کی ایک تشریح بھی کی ہے ممتاز مذہبی اسکالر جناب ذاکر نائک نے۔ افسوس کی بات ہے کہ معاشرے میں، مسلمان کے معاشرے میں 3 قسم کی طلاق ہے۔ مسلمان کے معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک طلاق بدعت، طلاق ایک ساتھ میں ہو جاتی ہے۔ ایک طلاق حسن، جو طلاق دو، 1 ماہ رکو حیض کے لیے، پھر طلاق دو، پھر رکو، پھر تیسرا طلاق دو۔ اور تیسرا طلاق کے حسن، جو بالکل صحیح طریقہ ہے جو قرآن شریف کے ہے، طلاق دو اور 3 ماہ رکو۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ طلاق دیں گے تو 3 ماہ یا 3 حیض کی عدت ہے، تو طلاق پورے مکمل ہونے کے لیے 3 حیض یا 3 ماہ، 3 منسٹرل سائیکل اور 3 منتھلی کورسز مسٹ ہے، کمپلسری ہے۔ جو قرآن مجید میں طلاق کا ذکر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی کوئی ڈفرنس آف اوپینین، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے شوہر اور بیوی میں، تو پہلا شوہر بیوی بیٹھ کے بات کرے، پھر بھی بات نہ بنے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں کہ آپ کے درمیان ایک حکم رکھو، ایک آربیٹر بیوی کی طرف سے، ایک آربیٹر شوہر کی طرف سے، اور معاملہ کو سلجھا لو۔ پھر بھی اگر بات نہیں مانے تو آپ پھر طلاق دے سکتے ہیں۔ پاکستان، بنگلہ دیش، مصر، ٹرکی اور دوسرے تقریباً 22 ممالک ہیں جہاں قانونی طور پر ایک نشست میں 3 طلاق دینے پر طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ہم یہ قانون کی بات کر رہے ہیں۔
پاکستان میں 1961 میں ایوب خان کے دور میں آئلی قوانین کے تحت ایک وقت میں 3 طلاق نہیں دی جا سکتی ہیں۔ اس کے لیے پنچایت اور مصالحت کمیٹی کے بعد سول کوڈ کا عدالتی طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود شرعی معاملات کی وجہ سے اس پر عمل درآمد کم ہی ہوتا ہے، اور یہ ایک مسئلہ جو ہے یہ موجود ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق 3 بار طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی، لیکن جو پاکستان میں مکاتب فکر ہیں، جو یہاں پہ جس انداز سے شریعت کو مانا جاتا ہے، وہاں پہ 3 مرتبہ طلاق کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ اس پورے معاملے پہ جناب مولانا طارق جمیل کا ایک بہت ہی اچھا کنسیڈریٹ اوپینین ہے جو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ خامند اور بیوی کے ناچاقی ہو جائے، ناراضگی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جلدی نہ کرو، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک اچھا سمجھدار آدمی چنو لڑکے کی طرف سے، خامند کی طرف سے، اور ایک اچھا سمجھدار آدمی چنو لڑکی کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، اور اس معاملے کو نمٹانے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں نبھ رہی تو پھر خوبصورت طریقے سے علیحدگی کرنے کا حکم ہے۔ اگر آپ کا گزارا نہیں ہو رہا، ایک طلاق دے دیں۔ ایک طلاق کے بعد آپ کو عدت کے اندر تو بغیر نکاح کے ہی دوبارہ گھر بسانے کی اجازت ہے، اور اگر عدت گزر جاتی ہے تو آپ کو دوبارہ نکاح کر کے اپنا گھر بسانے کی اجازت ہے، لیکن 3 طلاق کے بعد تو آپ اپنے راستے بند کر لیتے، دروازے بند کر لیتے ہیں۔ اس موضوع کو مزید آگے لے کے جاتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے محترم مفتی محمد نعیم نے، جو محتمم ہیں دارالعلوم جامعہ بن نوریہ کے۔ مفتی صاحب، آپ کے علم ہوگا بھارت میں یہ معاملہ بہت ہی بھرپور طریقے سے چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، کہ یک لخت ایک دفعہ میں 3 بار طلاق کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ دیکھنے میں یہی آ رہا ہے، اور یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ تو ایک غصے میں اور ریج میں آدمی یہ بات کرتا ہے، تھوڑی دیر میں وہ اس کو سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا ہے۔ آپ فرمائیے گا کہ کیا حیثیت ہے شرع میں اس معاملے کی؟ غصے میں 3 بار طلاق کہا، حالانکہ تھوڑی دیر میں سوچ رہا ہے وہ کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، مگر کیا طلاق ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت نے طلاق کی اجازت تو دی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کو وہ طلاق ہے۔ لہذا طلاق سے عرش ہل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا میاں بیوی کے درمیان جدائی سے۔ دوسرا سوال جو آپ نے یہ کیا ہے کہ 3 طلاق واقع ہوں گی یا ایک ہوگی، پہلی بات تو یہ کہ طلاق آدمی غصے ہی میں دیتا ہے۔ آپ نے کہا نا غصے میں دینے سے، تو کوئی بھی آدمی ہنستے کھیلتے اچھی باتیں کرتے ہوئے طلاق نہیں دیتا۔ طلاق کا مدار ہی غصے پر ہوتا ہے، آدمی غصے میں ہوتا ہے، غصہ قابو میں نہیں رہتا، قوت برداشت ہمارے ہاں ختم ہوتی جا رہی ہے، مردوں میں بھی اور عورتوں کے اندر بھی۔ کہ عورتوں کے اندر بھی یہ کہ معمولی سے معمولی بات پر مردوں سے الجھنا، جس کی وجہ سے مردوں کو غصہ آتا ہے اور وہ طلاق کی نوبت آتی ہے۔ اس لیے قوت برداشت جو ہے دونوں کے اندر ہونی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب غصے کے اندر طلاق واقع ہو جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے، اور وہ کیا ہے؟ طلاق، نکاح اور غلام کو آزاد کرنا۔ اب 3 طلاق سے ایک وقت دینے میں چاروں ائمہ کیا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، چاروں ائمہ کیا 3 طلاق دینے سے 3 ہی واقع ہو جائیں گی اور وہ عورت اس کے لیے مستقل حرام ہو جائے گی۔ بعض علامہ ابن تیمیہ سے روایت ملتی ہے کہ ان کے یہاں 3 طلاق ایک ساتھ دینے سے ایک واقع ہوتی ہے، لیکن اس روایت پر چاروں ائمہ کا اتفاق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اب چونکہ اتنا یہ عام ہو چکا ہے طلاق کا رجحان، اگر اس میں سختی نہ کی جائے تو مرد حضرات جو ہے یہ طلاق کو مذاق بنا لیں گے اور طلاق کی حقیقت کو ختم کر دیں گے۔ اس لیے چاروں ائمہ کے اعتبار سے
3 طلاق بیک وقت دینے سے 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے اور وہ عورت ان کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اچھا، ابھی اسی عمل کو آپ نے شاید آپ کے علم میں ہو کہ اب اس کو اتنا اور سہل بنا دیا گیا ہے کہ اب یہ جدید دور میں لوگ واٹس ایپ پہ طلاق کر رہے ہیں، فیس بک پہ طلاق دے رہے ہیں، SMS کے ذریعے طلاق بھیج رہے ہیں، یہ بھی ہو جائے گی؟ دیکھیں، اگر ایک آدمی، یہاں فیس بک کا غلط بھی استعمال ہوتا ہے، اگر ایک آدمی میسج کرتا ہے اپنے ٹیلی فون سے، اپنے موبائل سے فون کرتا ہے تو پھر تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن بعض مرتبہ کوئی دوسرا آدمی آپ کی طرف سے کہہ دیتا ہے کہ میں نے طلاق دی فلاں نے، تو پھر بہرحال واقع نہیں ہوگی، اس مرد سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے اگر اپنے فون سے میسج کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا فون استعمال ہوا ہے اور اس نے میسج کیا ہے، تو وہ طلاق ایسے ہی ہے جیسے کہ آدمی زبانی کہے یا تحریراً کہے۔ بہت بہت شکریہ جناب مفتی محمد نعیم ہمارے ساتھ ہے۔ اس موضوع کو مزید ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے۔ مفتی صاحب نے بہت ہی ایک مستند رائے ہے جو ہمیں پیش کی ہے، اس کو مزید ہم ایکسپلور کرتے ہیں تاکہ اس سبجیکٹ کو مختلف اینگل سے ہم کور کر سکیں۔ اس کے لیے ہمیں اب جوائن کر رہے ہیں مذہبی امور کے ممتاز اسکالر جناب جاوید احمد غامدی۔ بہت بہت شکریہ غامدی صاحب۔ موضوع ہے طلاق کا، اور طلاق میں جو پاکستان میں ایک واضح اکثریت ہے احناف کی، چاہے ان کا تعلق مکتبہ دیوبند سے ہو یا مکتبہ بریلوی سے ہو، ان میں اس حوالے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یک مشت یک لخت 3 بار طلاق کہنے سے، طلاق دینے سے ایک ہی موقع پہ طلاق ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر بعد میں لوگوں کو تعصف ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، پھر وہ اس کے مختلف ہیلو بہانوں سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات کیا درست ہے کہ یہ طریقہ کار جو ہے یہ کم از کم احناف میں، فقہ حنفیہ میں، اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ احناف کے ہاں دو رائے نہیں ہیں، بلکہ بعض دوسرے ائمہ بھی یہی کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں جو طلاق دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے، اور احناف بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ایک وقت میں اگر کوئی شخص 3 طلاق دیتا ہے تو وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ ایک حرام فعل کا ارتکاب کرتا ہے۔ یعنی احناف یہ نہیں کہتے کہ یہ صحیح طریقہ ہے، صحیح طریقہ احناف کے نزدیک بھی وہی ہے، حنابلہ کے نزدیک بھی وہی ہے، مالکیہ کے نزدیک بھی وہی ہے جو قرآن مجید نے بتایا ہے۔ بحث صرف یہ ہے کہ غلط طریقے سے بھی اگر طلاق دے دی جائے تو کیا وہ ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی، اس میں اختلافات ہیں۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق صحیح طریقہ کیا ہے، وہ سب کے نزدیک وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بتایا ہے۔ وہ اگر آپ چاہیں گے تو میں مختصر طریقے سے عرض کر دوں گا کہ وہ کیا ہے۔ فرمائیے سر۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ طلاق ایک ہی دی جائے گی، 2 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، ایک ہی طلاق۔ اور طلاق دینے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آدمی اس کا ارادہ کرے، سوچ سمجھ کر دے، اس وقت دے جب اس کی بیوی ایام کی حالت میں نہ ہو، اس پر 2 گواہ بنائے، وہ سنجیدہ ہو، غصے یا اشتعال میں نہ ہو، اس نے یہ طے کر لیا ہو کہ اب اس خاندان کو قائم رکھنا ممکن نہیں ہے، بلکہ قرآن ہدایت کرتا ہے کہ اس سے پہلے بیوی کے اور شوہر دونوں کے خاندانوں کے ثالث مقرر کر کے صلح صفائی کی کوشش بھی کر دیکھی گئی ہو، اس کے بعد اس طریقے سے طلاق دی جائے گی، اور اس طلاق کے بعد 3 ماہ کی مدت ہوگی۔ اس میں وہ چاہے تو اپنا فیصلہ منسوخ کر دے اور چاہے تو 3 ماہ پورے ہونے دے۔ اگر 3 ماہ پورے ہو جائیں گے تو بیوی اور میاں جدا ہو جائیں گے، وہ چاہے کہیں نکاح کر لے، چاہے کوئی اور فیصلہ اپنے بارے میں کرے۔ قرآن مجید کا طلاق دینے کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے، اس میں نہ 2 ہوتی ہیں نہ 3 دی جاتی ہیں، یہ بالکل جہالت ہے اور یہ اسلامی شریعت کی روح سے ممنوع ہے۔ طریقہ کار مروجہ طریقہ کار ہے جو عوام میں جو جس کی آگاہی ہے، جو کہ ایک اسٹیبلشڈ طریقہ ہے کہ
یک لفظ 3 طلاقیں اگر کہا میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی، تو وہ طلاق ہو گئی. اس کا کیا پس منظر ہے؟ یہ کیسے اس کی جڑیں کہاں پر ہیں، اور یہ کیسے یہ بات اس وقت مستند کیوں سمجھی جا رہی ہے یا سمجھی جاتی ہے؟ اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے علم میں یہ بات آئی کہ بہت سے لوگ 3 طلاق دے دیتے ہیں اور اس کے بعد آ کر جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں کہ ہم نے تو ایک ہی کا ارادہ کیا تھا. تو انہوں نے ایک انتظامی حکم جاری کیا کہ آئندہ اگر کسی شخص نے اس طرح طلاق دی تو ہم اس کی 3 طلاقوں کو جاری کر دیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ہو جاتی ہیں، بلکہ یہ کہا تھا کہ سزا کے طور پر امزینہ ہو، ہم ان کو واقع کر دیں گے، ان کو جاری کر دیں گے. تو یہ ایک خالص انتظامی حکم تھا جس کو بدقسمتی سے شریعت کا فیصلہ سمجھ لیا گیا. شریعت کا قانون وہی ہے کہ آپ 1 طلاق دیں گے، ان آداب کے ساتھ دیں گے، سنجیدہ فیصلہ کریں گے، 2 گواہ بنائیں گے، بیوی ایام میں نہیں ہوگی تب دیں گے، اور دوسری طلاق کا لفظ بھی زبان سے نہیں نکالیں. بہت بہت شکریہ. جناب جاوید احمد غامدی ہمارے ساتھ ہے، اور یہ موضوع ہے، مختلف انداز سے ہم نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. صرف مقصد یہ ہے کہ اس سبجیکٹ کے بارے میں جتنی معلومات ہم آپ کو دے سکے. ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب کو بھی اس معاملے میں ریکارڈ کیا تھا، ان کی بھی رائے لی تھی، مگر ان کا کہنا یہ تھا کہ صرف تنہا ان کی رائے کو نشر کیا جائے اور دوسری آراء کے ساتھ ان کی رائے کو نشر نہ کیا جائے. کسی اور موقع پہ ضرور ہم اس رائے کو بھی شامل کر لیں گے. وقفہ، جس کے بعد بات ہوگی ڈان لیکس کی. اور ڈان لیکس کے حوالے سے یہ بات بڑی مزے کی ہے کہ کل پوری قوم کو اس حوالے سے اطمینان ہوا، سکون ہوا کہ مسئلہ حل ہوا. فوج کو بھی سکون ہو گیا تھا، حکومت کو بھی، لیکن کچھ سیاسی جماعتوں کو اس پہ سکون نہیں ہے، بلکہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہے، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف. اس کی کیا وجہ ہے؟ خود تحریک انصاف سے پوچھیں گے چھوٹے سے وقت کے بعد. اس میں کس کو شک ہوگا کہ 20 کروڑ پاکستانیوں نے کل سکون کا سانس لیا. ڈان لیکس کا قضیہ اختتام پذیر ہوا. ایک بار پھر موجودہ حالات میں کلیدی جو پاکستان کی ضرورت تھی، پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت کے درمیان، حکومت کے درمیان ہر قسم کے رخنے دور ہو جائیں، دونوں ایک پیج پہ رہیں، پاکستان متحد رہے. کل یہ عمل ایک بار پھر بھرپور طریقے سے اس کا آغاز ہو گیا. قوم کے لیے سکون ہوا اور مجموعی طور پہ ایک اچھی فیلنگ تھی جو کہ پورے پاکستان میں اس حوالے سے نظر آئی. مگر کچھ سیاسی جماعتوں میں کو، کچھ سوشل میڈیا میں لوگوں کو شاید یہ پوری بات اپنی وجوہات کی بنا پر، صحیح یا غلط یا نیم صحیح یا نیم غلط وجوہات کی بنا پر، وہ بات پسند نہیں آ رہی، اور اس پہ مختلف حوالے سے رد عمل کا اظہار ہو رہا ہے. پاکستان میں حزب اختلاف کی سب سے مؤثر جماعت پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل بالکل مختلف ہے. جو عوامی رد عمل آپ اوورآل دیکھ رہے ہیں، عوام میں اس حوالے سے کل سے سکون ہے، اطمینان ہے، وہ ریلیکسڈ فیل کر رہے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف میں جھنجھلاہٹ ہے. یہ کیوں؟ یہ پوچھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما اور اسلام آباد سے ممبر قومی اسمبلی جناب اسد عمر سے. بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب. یہ فرمائیے گا کہ مجموعی طور پہ کل قوم نے سکون کا سانس لیا، یہ ڈان لیکس کا مسئلہ حل ہوا، قضیہ اپنی جگہ ٹھہر گیا. مگر ہم نے دیکھا کہ جب یہ سکون ایک اوورآل لوگوں نے کہا کہ چلو جان چھوٹی، مسئلہ حل ہوا، پی ٹی آئی جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئی. یہ کیا وجہ ہے؟ سر مسئلہ کون سا حل ہوا؟ اگر لوگوں کو پریشانی تھی کہ سول ملٹری کو ڈیوائڈ بڑھ جائے گا اور ملک کے اندر کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو جائے گا تو بالکل سکون کا سانس لینا چاہیے. ہمارے خیال میں تو ایسا کوئی خطرہ تھا بھی نہیں. جو سوال پوچھے گئے تھے آج سے 7 ماہ پہلے، ان سوال میں سے کسی کا جواب ہمیں نہیں ملا ابھی تک. اور سوال جو ہے وہ تحریک انصاف نے نہیں پوچھے تھے، یا جو تجزیہ کیا گیا وہ تحریک انصاف کا نہیں تھا. انٹیریئر منسٹر چودھری نثار علی خان نے کہا کہ پاکستان کے بیانیے کو نقصان پہنچا اس خبر سے، اور یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش تھی. انہوں نے جو حکومت نے جو جے آئی ٹی بنائی، اس جے آئی ٹی میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو پلانٹڈ سٹوری تھی، یعنی من گھڑت جو سٹوری اس کے اندر لگوائی گئی اخبار کے اندر، وہ کس نے لگائی، وہ کیسے ہوا، اور یہ سب اس کی تحقیق کی جائے اور سزا دی جائے ان کو. مجھے یہ بتائیے کہ 7 ماہ کے بعد جو آپ کو کیا پتا ہے کہ کیا وہ خبر سچی تھی یا جھوٹی تھی؟ کچھ پتا چلا ہمیں؟ اگر وہ، اور ظاہر ہے فوج کو بھی اس پہ تحفظات تھے، لیکن ہم تو کیونکہ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، ہم تو سوال پوچھتے ہیں حکومت سے. اس لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ایک
ISPR کی پریس ریلیز سے ختم نہیں ہوتا. پاکستان کی پارلیمان سپریم ہے. ہم نے قانونی آئینی طریقہ کار جو ہے ایڈجرمنٹ موشن تحریک التوا جمع کرا دی ہے آج صبح اسمبلی کے اندر, جس پہ ہم نے کہا ہے کہ جناب یہ جو GIT کی رپورٹ ہے, جب حکومت اور دفاعی اداروں میں یا فوجی اداروں میں کوئی ارتعاش پیدا ہوتا ہے, کوئی رنجش, کوئی تلخی کی خبر آتی ہے, تو اس وقت پی ٹی آئی اس پہ مسترب نہیں ہوتی. لیکن جب بھی کوئی ایسی خبر آتی ہے کہ ایک پیچ کی طرف آ رہے ہیں یا کوئی تعلقات میں کئی تلخی تھی وہ دور ہو گئی ہے, وہاں پہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ تلخی کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں. کیا آپ کو سوٹ کرتا ہے, آپ کو اچھا لگتا ہے کہ فوج جو ہے وہ حکومت کو پہ دباؤ ڈال رہی ہو, نظر آ رہا ہو کہ فوج کا اور حکومت کے درمیان کوئی رنجش چل رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ جو آپ نے بات کہی, مجھے تو یہ حقیقت سے قریب نظر نہیں آتی. مجھے تو کوئی اور کیس نظر نہیں آتا کہ جہاں کے اوپر ایسا ہو. آج بھی ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ حکومت اور فوج کے اندر آپس میں کوئی ہونی چاہیے. میں ایٹ لیسٹ ذاتی طور پہ میں آپ کو بول چکا ہوں, میں آن دا ریکارڈ کئی دفعہ بول چکا ہوں, میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں, وہ ٹویٹ نہیں ہونی چاہیے تھی ISPR سے جو ہوئی کہ ریجیکٹ مسترد کرتے. سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے. ہم تو کوئی فوج اور ان کو لڑانے کی کوشش نہیں کرے. ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ کامران خان اپنی ذاتی حیثیت میں, ایک انفرادی حیثیت میں, کیا وہ یہ جواب جاننا پسند نہیں کریں گے؟ کیا یہ ان کا آئینی حق نہیں ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ اس حکومت نے اور اس فوج نے, مجھے مکمل کرنے دیں, کہ حکومت اور فوج اس قسم کی 100 خبریں, میں آپ کو 100 کہہ سکتا ہوں, 100 خبریں ایسی لکھی ہیں جس پہ کسی نے اس قسم کا کبھی نہیں کہا کہ یہ کوئی بڑی لیک ہو گئی, یہ نیشنل سیکیورٹی بریچ ہو گئی. یہ خبریں یہاں سے لے کے واشنگٹن پوسٹ تک چھپتی رہی, انٹرنیشنل ہیرلڈ ٹریبیون میں چھپتی رہی, اور کیا خبریں ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ دوسرا سبجیکٹ ہے. مگر ایسا نہیں ہے کہ یہ جو خبر تھی سرل المیڈا کی, اس نے کوئی بڑی تباہی مچا دی تھی. نہیں تھا اسد بھائی ایسا. آپ نے مکمل کر لیا نا کامران خان صاحب. آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں نا کامران بھائی, آپ جو آپ بات اپنا تجزیہ پیش کریں اسی کے اندر جواب موجود ہے. آپ نے خود کہہ دیا کہ ایسا ریئیکشن نہیں ہوتا ہے, خبریں چھپتی رہتی ہیں. اور یہ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, میں عمران خان کا بیان نہیں کوٹ کر رہا, میں اسد عمر کی بات نہیں کہہ رہا, میں تحریک انصاف کی نہیں کہہ رہا, میں چودھری نثار علی خان انٹیریئر منسٹر, فیڈرل گورنمنٹ جو نواز شریف صاحب چلاتے ہیں اس کی بنائی ہوئی جو GIT ہے اس کے میں TOR بتا رہا ہوں آپ کو. یہ نہ میں نے لکھے نہ عمران خان نے لکھے. کور کمانڈر کانفرنس کے بعد پریس ریلیز تحریک انصاف ایشو نہیں کرتی. وہ صحیح تھے یا غلط تھے, میں تو اس پہ نتیجے پہ بھی نہیں پہنچ رہا. میں تو کہہ رہا ہوں بھائی مجھے وہ رپورٹ بتا دو نا, اس کے اندر کیا ہوا تھا. اگر غلط فہمی تھی, اگر کور کمانڈرز کسی غلط فہمی کا شکار ہوئے تھے, بڑی اچھی بات ہے, میں پتہ چل جائے گا. اگر چودھری نثار جو ہیں, اور ظاہر ہے چودھری نثار تو پھر فلور آف دا ہاؤس بھی آ کر تسلیم کر دیں گے کہ یار میں نے غلط الزام لگایا, پاکستان کے بیانیے کو کوئی نقصان نہیں ہوا, پاکستان کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی تھی. اتنا ہمارا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ میرے خیال میں باقی تو سارے پاکستانیوں کا حق بنتا ہے. صرف میں کوئکلی کمپلیٹ کر رہا ہوں کامران بھائی, میں کمپلیٹ کر رہا ہوں صرف کہ باقی پاکستانیوں کا یہ حق بنتا ہے, اور میری ایز این MNA اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ قوم تک پوری حقیقت پہنچائی جائے. اچھا اسد بھائی, ویری ڈیئر اسد بھائی, یہ بتائیے, آپ نے خود کہا کہ شکایت کنندہ پاکستان کی فوج, کور کمانڈرز کے تحفظات, وزارت داخلہ, وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کی بریچ ہو گئی. کور کمانڈرز نے کہا کہ یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کی بریچ ہو گئی, اس کی ایک انویسٹیگیشن ہو گئی. اب اس انویسٹیگیشن میں فوج بھی شامل تھی اور حکومت بھی شامل تھی. اس نے ایک رپورٹ بنائی جس کی بنیاد پر ذمہ داروں کا تعین ہوا. کل DG ISPR نے کہا کہ تمام ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہو گئی. ان کو بھی اطمینان ہو گیا, ان کو بھی اطمینان ہو گیا. تو یہ اتنے کلیدی کردار ہیں, اتنے کلیدی ادارے ہیں اس پورے معاملے کے, ان کو مکمل اطمینان ہو گیا ہے. لیکن آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا. آپ ان پر کیوں نہیں ٹرسٹ کرتے؟ چلے حکومت پر نہیں کریں, لیکن فوج کو تو ٹرسٹ کریں نا, جس کو اطمینان ہو گیا ہے کہ یہ مسئلہ حل بھی ہو گیا ہے اور اس کے تمام ذمہ داروں کو سزا بھی دے دی گئی ہے. نہیں, میں حکومت کو کیوں نہ ٹرسٹ کروں, میں ان کو بھی ٹرسٹ کرنا چاہتا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب ہمیں ذرا سی یہ بتا دیا جائے کہ اگر کوئی غلط بات ہوئی تھی, جس طرح آپ نے کہا یہ آپ کا اپنی رائے ہے, معتبر رائے ہے کہ اس میں تو کوئی غلط بات ہی نہیں. طارق فاطمی کو کس بات کے لیے فارغ کیا گیا ہے؟ پرویز رشید کو وزارت سے کس بات کے لیے ہٹایا گیا ہے؟ راؤ تحسین کے خلاف انکوائری کیوں آرڈر کی گئی ہے؟
APNS کو کیوں کہا گیا ہے کہ ظفر عباس اور سلیل المائدہ کے خلاف جو ہے وہ اپنا اپروپریٹ ایکشن لیں؟ اگر کچھ غلط ہوا ہی نہیں تو یہ تمام اقدامات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اور اگر کچھ غلط میں کہہ رہا ہوں کہ غلط نہیں ہوا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ غلط نہیں ہوا، میں ذاتی حیثیت میں کہہ رہا ہوں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی پھر مجھے یہ تو بتا دو کیا غلط ہوا ہے؟ طارق فاطمی نے کیا قصور کیا تھا مجھے بتاؤ تو. وہ کہہ رہے خبر نہیں رکوائی. قوم کا جیسے میں نے کہا جب سلیل المیڈا فون کر رہا تھا ان کو بتا رہا تھا تو انہوں نے خبر رکوائی نہیں. طارق فاطمی کا کام کیسے ہے خبر رکوانا؟ اور کیا پاکستان کی آزاد صحافت کے اندر پرویز رشید کے خلاف بھی الزام جو ہے، جس کو میں مسترد کرتا ہوں کہ بھائی حکومت کا یہ کیسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ خبر رکوا دے؟ زیادہ سے زیادہ پرویز رشید یا کوئی بھی انفارمیشن منسٹر اصولی طور پہ، آئینی طور پہ وہ یہی کہہ سکتا نا یار ہماری یہ خبر صحیح نہیں ہے. اگر اس کے بعد بھی اخبار لگانا چاہے، جو وہ سٹینڈ کرتے ہیں آج بھی ڈان کا یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ غلط خبر ہے. کوئی کسی نے ڈینائی نہیں کی تھی خبر، یہ ان کی آن ریکارڈ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کامران خان ملک کے اندر ایک روایت ڈالی جائے کہ جب کوئی سوالیہ نشانے سے اٹھائے جائیں، جب کوئی تحقیقات کی جائیں تو جناب وہ پھر عوام کے سامنے رکھی جائیں. آپ اپنے نتیجے پہ پہنچیں، میں اپنے نتیجے پہ پہنچوں، یہ بات بالکل اس میں بھول جائیں. اس میں ایشو فوج ورسز گورنمنٹ ہے ہی نہیں. ایشو یہ ہے کہ ایک کام ہوا جس سے میرا اب آپ کا رائے تھی نا، میں آپ کو اپنی رائے بتاتا ہوں. پاکستان کے بیانیے کو نقصان پہنچا. وہ بیانیہ جو اس خبر میں دیا گیا وہ وہی ہے جو بھارت ہمارے بارے میں کہتا ہے. اگر وہ صحیح ہے تو اس کی بھی بہت مضمرات ہے کامران خان. اگر وہ واقعی میں ہو رہا ہے، اگر پاکستان کی فوج واقعی میں ایسے اقدامات کر رہی ہے جس سے پاکستان دنیا کے اندر اکیلا رہ جا رہا ہے، آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے، تو کیا پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر اس کے اوپر کوئی اقدامات نہیں کرنے چاہیے؟ کسی بھی طریقے سے دیکھ لیں، ایک پریس ریلیز کے ذریعے اس معاملے کو دفن نہیں کیا جا سکتا. اب اپنے اس استدلال کو آگے لے جانے کے لیے اور اس مطالبے کے لیے اب آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ آئین اور قانون کے تحت آپ عدالت میں جا سکتے ہیں، حکومت کو مجبور کریں کہ عدالت سے آرڈر لیں کہ آپ رپورٹ شائع کریں، آپ احتجاج کر سکتے ہیں، دھرنا دے سکتے ہیں. تو اب تحریک انصاف کس آپشن کی طرف جا رہی ہے؟ سر جو آپشن ہم سب سے پہلے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ہے اسمبلی کا آپشن. ہم نے تحریک التوا جمع کرا دی ہے آج صبح، ہم 4 MNAs نے PTI کے اس کو سائن کیا ہے اور وہ اسمبلی کے اندر جمع کرا دی گئی ہے. اور اس کے اندر جو ہماری ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ رپورٹ جو ہے وہ پارلیمان کے سامنے رکھی جائے اور اس کے اوپر بحث کرائی جائے. اس بحث کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا سب مطمئن ہے، کیا کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے، یا جتنا کیا گیا ہے وہ درست ہے، یا جو ہوا ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ پارلیمان سپریم ہے نا، ان کو فیصلہ کرنے دیں. اسی لیے تو پارلیمان بنی ہے. اتنا خرچہ کرتے ہیں آپ لوگ ہمارے اوپر کہ MNA بنا کے ہمیں بھیجتے ہیں اسمبلی کے اندر. خیر آپ پہ خرچہ تو نقصان نہیں ہو رہا. بہت بہت شکریہ. اسد عمر ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما. کمرشل بریک. مگر بات نہیں ہوتی ان چیلنجز کی، وہ جگہ جہاں پر حکومت ناکام ہو رہی ہے اس کی بات نہیں ہوتی، بات ان چیزوں کی ہوتی ہے. اور ایک بہت بڑا معاملہ ہے جہاں پہ حکومت بری طرح سے ناکام ہو رہی ہے اور بہت بڑا مسئلہ بن رہی ہے، وہ یہ کہ پاکستان کی ایکسپورٹس بہت بری طرح سے گر رہی ہیں، بلکہ سن 2013 کے مقابلے میں بھی اب کم ہو گئی ہیں. اور دوسری جانب بیرون ملک سے پاکستانیوں کی جو رقوم آتی تھی وہ ترسیلات میں بھی کمی ہو گئی ہے. دونوں بہت سیریس میٹرز ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. موجودہ حکومت کی اگر بڑی ناکامیوں کی بات کریں تو اس میں ایک بڑی ناکامی یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہیں. سن 2013 میں پاکستان نے $25 ارب کی مصنوعات ایکسپورٹ کی تھی. اس سال کے پہلے 10 مہینے میں یہ رقم محض $17 ارب رہی ہے. گویا کہ وہ سالانہ انکریز جو ہونی چاہیے تھی ایکسپورٹس میں وہ تو ایک طرف، بلکہ اس جگہ سے بھی ایکسپورٹس نیچے آ رہی ہیں جہاں پر سن 2013 میں تھی. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے، معیشت پہ بوجھ بڑھ رہا ہے اور یہ ایک بہت ہی منفی پیش رفت ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی ہیں کہ پاکستانیوں کی جو رقومات، جو فارن ایکسچینج آتا تھا پاکستان میں، ریمیٹنسز آتی تھی، ان ترسیلات میں بھی کمی ہو رہی ہے.
وہ بھی بڑھنے کے بجائے اس سال کے پہلے 10 مہینوں میں 3% کم ہو گئی ہے. یہ بھی ایک قابل تشویش بات ہے. اس پورے ماحول پہ ہم دکھاتے ہیں خصوصی رپورٹ جو ہمارے نمائندے حماد عالم نے ترتیب دی. عالمی ادائیگیوں میں بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ ایکسپورٹس اور امپورٹس کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج ہے. رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں جہاں ایکسپورٹس 2% کمی سے بمشکل $17 ارب رہیں، وہیں امپورٹس 20% اضافے سے $43 ارب سے بھی تجاوز کر چکی ہیں. برآمدات اور درآمدات کے درمیان کا یہ فرق ملکی تاریخ میں پہلی بار تجارتی خسارے کی صورت میں $26.5 ارب تک پہنچ چکا ہے. صنعتکار کہتے ہیں کہ مہنگی بجلی و گیس پاکستانی مصنوعات کی مسابقت عالمی منڈی میں بھارت اور بنگلہ دیش کے مقابلے کمزور کر رہی ہے، جبکہ ایف بی آر بھی ایکسپورٹرز کے $250 ارب کے ریفنڈ دبائے بیٹھا ہے. تجارتی خسارے کو کسی حد تک پورا کرنے میں ترسیلات زر کا سہارا لیا جاتا ہے، لیکن تیل برآمد کرنے والے ممالک میں معاشی سست روی کے باعث رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی رقوم 3% سکڑ کر $15.5 ارب رہ گئیں. سی پیک کی بدولت براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں کچھ جان پڑی، لیکن یہ ادائیگیوں کے فرق کو کم کرنے کے لیے ناکافی ہیں. جولائی تا مارچ 2017 براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری $1.60 ارب رہی. ماہرین کہتے ہیں کہ اگر ایکسپورٹس اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ نہ ہوا تو حکومت کو بین الاقوامی ادائیگیاں کرنے کے لیے ایک بار پھر IMF سے قرض لینا پڑ سکتا ہے. مجموعی بین الاقوامی قرضہ پہلے ہی $74 ارب سے بھی تجاوز کر چکا ہے. کیا وجوہات ہیں؟ حکومت کیوں بری طرح سے ناکام ہو رہی ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب زبیر طفیل نے، جو کہ صدر ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے. بہت بہت شکریہ زبیر صاحب. یہ ایکسپورٹس دنیا میں تو بڑھنی ہوتی ہے اور یہ پچھلے 4 سال سے مسلسل گرتے گرتے جو ہے یہ ایک سگنیفیکنٹ کمی ہو گئی ہے. $25 ارب ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے کہ یہ مصنوعات 2013 میں، اس سال کے 10 مہینے میں یہ 17 ارب رہ گئی، مشکل تمام 20 ارب ہوگی. کیا وجوہات ہیں ان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ $25 ارب آج سے 3 سال پہلے تھی، اور گزشتہ 3 سال میں یہ کم ہوتے ہوتے اس سال میں تقریباً $20 ارب تک پہنچ پائے گی. جو مینوفیکچررز یا ایکسپورٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہے، پروڈکشن کاسٹ زیادہ ہے، بجلی کی قیمت زیادہ اور گیس کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں جس میں بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، سری لنکا ہے، وہ مقابلہ نہیں کر پا رہے. وہی چیزیں جو ہیں یہ تینوں ممالک انہی ایکسپورٹ مارکیٹس میں ہم سے کم قیمت پہ دیتے ہیں، جو کہ ہمارے ایکسپورٹرز کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کاسٹ آف الیکٹریسٹی اور گیس، اور مسلسل وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت سے گیس کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں. اچھا، حکومت کیا کہتی ہے کہ یہ تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں اور آگے تو قیمت شاید اور بھی بڑھ جائے اور بجلی تو ہوگی مگر قیمت تو بہرحال یہی رہے گی، تو حکومت کا کیا جواب ہوتا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں، میری بھی بات چیت ہوئی ہے، وزیر خزانہ سے بھی ہوئی، دوسری وزارتوں سے بھی ہوئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئلے کے بجلی گھر تمام چلنے لگ جائیں گے تو بجلی کی لاگت کم ہو جائے گی. ایک چیز جو آپ نے ایکسپورٹرز کے بارے میں کہی وہ یہ ہے کہ ریفنڈز کے بارے میں. دیکھیے یہ بڑی حقیقت ہے کہ ایکسپورٹرز کے ریفنڈ ایف بی آر میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم بار بار، میں چیئرمین ایف بی آر سے ہر مہینے ملتا ہوں، وہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگلے مہینے دیں گے، اگلے مہینے دیں گے، لیکن دیتے نہیں ہیں. آخر میں انہوں نے یہ کہا دیکھیے یہ آپ کو 30 جون کے بعد ملیں گے. تو اب 30 جون کے بعد یہ سارے ایکسپورٹر 1 سال سے اس میں پریشان ہیں. میں نے حکومت کو بھی مشورہ دیا، وزیر خزانہ صاحب سے بھی کہا کہ آپ ان تمام ایکسپورٹرز کو بانڈ دے دیں. اگر آپ یہ بانڈ دے دیں گے، وہ بانڈ جا کے بینک سے کیش کرا لیں گے. آپ مثال کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم آپ کو الاؤ کرتا ہے، آپ 2 سال بعد پے کریں گے، آپ ان کو بانڈز دے دیں. اور میں نے گورنر اسٹیٹ بینک سے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ بانڈ لے کے آئیں گے اس میں سے ہم انٹرسٹ کو ڈیڈکٹ کر کے باقی ان کو جو بھی پیسے بنتے ہیں وہ ان کو ہم کیش دے دیں گے اور ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. اور مجھے زیادہ یہی لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے تقریباً 1.5 مہینے کے بعد بانڈز جاری کر دے گی. یہ بتائیے کہ ایکسپورٹس کو اور جو ہمارے آؤٹ پٹ ہے یہ تو بہتر ہونی چاہیے. دیکھیں سیکیورٹی سچویشن کتنی بہتر ہے. کراچی کے اندر آپ دیکھیں کہ پہلے کے مقابلے میں حالات بہت بہتر ہیں، نہ ہڑتالیں ہیں، نہ دھرنے ہیں، نہ دوسرے اس قسم کے مسائل ہیں، دوسرے سیکیورٹی سچویشن بھی بہتر ہے. اس کا فائدہ کیوں نظر نہیں آ رہا ہماری جو انڈسٹریل آؤٹ پٹ ہے اس میں؟ اب صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں سیکیورٹی کی صورتحال تو بہت بہتر ہو گئی ہے. ہم رات کو 12 بجے بھی کئی شادیوں سے آتے ہیں تو بڑے سکون سے گھر پہنچتے ہیں، کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے، بلکہ فارنرز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آج کراچی کے تمام ہوٹل جو ہیں ان کی آکوپنسی 95% ہے. جو آج سے
1.5-2 साल पहले तकरीबन 7,000 रुपये यौमिया पे रूम देते थे, आज वो कम से कम 16-18 हज़ार रुपये है और उसमें कोई जगह नहीं है। तो गेस्ट बाहर फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, लेकिन तमाम एक्सपोर्टर यही कहते हैं कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है बिजली की वजह से और गैस की वजह से कि वो कम्पीट नहीं कर पा रहे। इंडिया में कम है, बांग्लादेश में तो बहुत कम है। बांग्लादेश में गैस की कीमत पाकिस्तान की निस्बत आधी है। ठीक है, उनकी गैस अपनी है। अब पाकिस्तान के साथ मसला ये है कि पाकिस्तान LNG बाहर से इंपोर्ट कर रहा है जो बहुत महंगी गैस है, तो उसकी वजह से हुकूमत की एवरेज गैस प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। तो गैस तो आती रहेगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जितने कोल प्लांट लग रहे हैं इनके तैयार होने में तकरीबन आज से 1 से 1.5 साल लगेगा। तो अगले साल के आखिर तक मैं समझता हूँ कि जो कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी है उससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यकीनन कम होगी, लेकिन मसला ये है कि ये 1.5 साल कैसे गुजारा जाए इस वक्त जो है। अच्छा, अभी एक और मसला भी आ गया ना कि रेमिटेंसेस भी कम हो रही है। तरसीलात तो देखिए अभी आप 3% कह रहे हैं, मैं समझता हूँ ये 5% तक कम हो जाएगी। तरसीलात जो हैं तकरीबन 5% तक कम हो सकती है। दूसरा, रेमिटेंस इसलिए कम हो रही है कि मिडिल ईस्ट के भी अपने क्राइसिस हैं। वहाँ पर एक तो जब ऑयल की प्राइस कम हुई तो उससे उनकी भी इनकम कम हो गई। जब उनकी इनकम कम हुई उन्होंने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कम कर दी और उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स देने बंद कर दिए। इन तमाम मुश्किलात की वजह से फिर आखिर में क्या हुआ, आज हज़ारों पाकिस्तानी सऊदी अरब में जो हैं मुश्किलात का शिकार हैं कि उनकी कंपनियां जो हैं उनको सैलरीज भी नहीं दे पा रही और वो 6-6, 8-8 महीने से वहाँ पे बगैर सैलरी के रह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़ुबैर तुफैल, सदर हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।